बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और झंडों पर हुकूमती सतह पर पाबंदियां लगाई गई, यौम आज़ादी के मौके पर यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और शर्मनाक वाक़या है। लेकिन लाखों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और ओवरसीज मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जिस तरह बाहर निकले हैं और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया है, उसने तमाम अंदाजों को तो गलत कर ही दिया है। लेकिन एक नया सर्वे जो किया गया है उसके अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां तक पहुंच गया है, ये जब तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह अब होश उड़े हुए हैं। आर्मी चीफ ने काकुल एकेडमी के अंदर एक बड़ा अहम खताब किया है। उस खताब के अंदर चंद बातें इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो भी आपके सामने रखनी है। कौमी अवार्ड्स हर साल 14 अगस्त, 23 मार्च और मुख्तलिफ मौकों पर दिए जाते हैं। इस मर्तबा वो कौन से नाम हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं, और सोशल मीडिया पर एक नया हंगामा है। हिना परवेज भट्ट के साथ लंदन की गलियों और सड़कों पर क्या वाकया रूनुमा हुआ है और इसकी मुजम्मत भी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान के भांजे ISF के इंतहाई मुतहरक रहनुमा और अब वो लायर फोरम के बड़े रहनुमा हैं हसन न्याजी, उनको कहां से गिरफ्तार किया गया है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज यौम आजादी है, पाकिस्तान को बने 76 बरस बीत चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आया है और इसके लिए लाखों लोगों ने हिजरत की, हजारों खवातीन के सुहाग उजड़े और किस तरह इज्जतें तार तार हुई ताकि एक अलहदा ममलकत पाकिस्तान जो है वो मिले, जहां आजादी के साथ सांस लिया जा सके, जहां आजादी इदारे राय हो, जहां आयन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, जहां पर इंसानी हकूक की कदरों की बहाली हो, जहां पर एक बेहतरीन अंदाज के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो रह सकें। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर जागीरदार, सरमायादार, फौजी डिक्टेटर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होगी, आमरीयत होगी या कोई दरमियाना स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड निजाम होगा, ये अभी तक इसी कशमकश के अंदर चले हुए हैं। और फिर यौम आजादी के मौके पर जिस अंदाज के अंदर पाबंदियां लगाई गई हैं, इन्होंने मजीद खदशात को जन्म दिया है। अब आप देखिए कि एक तो मैं कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूं। एक तो आपने देखा कि हसन न्याजी तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम के बड़े मुतहरक रहनुमा हैं, इमरान खान के भांजे हैं। हफीज न्याजी जिनका नून लीग के साथ ताल्लुक है और वो तजिया कार भी बने हुए हैं, उनके वो बेटे हैं और वो उनको अपनी नाखल्फ औलाद या आप कहते हैं कि जो बात नहीं मानती उनके साथ। तो अब ये जो 9 मई के वाकयात हुए, लाहौर जो कोर कमांडर हाउस पर जिस तरह का वाकया हुआ है, चूंकि एहतजाज के अंदर वो शरीक थे तो उनको एबटाबाद के मकाम पर गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ जो है वो एक और जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मजीद न्याजी वो भी मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो तहरीक इंसाफ का लायर्स फोरम है वो मुतहरक है कि उनको 24 घंटे के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक आप मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करें ताकि हम कानूनी तौर पर जो जंग है उसका आगाज कर सकें। मुस्लिम लीग नून की मुतहरक रहनुमा है खातून रहनुमा हिना परवेज भट्ट, उनकी एक आप देख रहे हैं वीडियोज मुख्तलिफ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लंदन के अंदर वो मौजूद है जहां पर उनको बड़े गलत अलकाबात दिए जा रहे हैं, जहां भी पाकिस्तानी मिलते हैं वो नफरत का इजहार करते हैं। यकीनन ये बदतमीजी है, ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों पर जरूर हैरान हूं कि जब बुशरा बीबी पर जादू टोने का इल्जाम बगैर तहकीक के लगाए, उनके घर डायरी का एक मन घड़त जो एक बिल्कुल नाकाबिले फाहिम किस्म का इल्जाम लगाएं और उस पर बाकायदा टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोपेगंडे करें, फिर आप कॉलम्स लिखें, अखबारात के अंदर तज्जिए करें, ये सारा करने वाले बेशरम लोग, वो बेहया, कम अज कम वो खवातीन के जो इज्जत और रिस्पेक्ट होती है उस पर ना बोला करें। उसकी वजह यह है उसमें खवातीन भी हैं, हजरात भी हैं, ये एक पूरा तबका मलामती है जिनकी गैरत और शर्म बहुत सिलेक्टिव है। जब जरदारियों शरीफों को आंच आए तो उस वक्त इनकी जो गैरत है वो जागती है। तहरीक इंसाफ की खवातीन के घर तोड़े जाएं, उनको घसीटा जाए, फिर जेलों के अंदर डाला जाए नाजायज तरीके से, और ये सारे नाजायज मुकदमात हो, इंसानी हकूक की पामाली हो,
خواتین کے حقوق کی پامالی ہو، تو یہ بے شرم خواتین و حضرات کا ایک طبقہ ملامتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ ان کا آئین بھی معطل نہیں ہوتا، قانون بھی معطل نہیں ہوتا، آزادی ادارے رائے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، آزادی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی کوئی زرداری شریف مافیا کے ساتھ کسی خاتون کا یا مرد کا تعلق ہو اور اس کو کوئی پریشانی ہو، تو اس وقت ان کی یہ غیرت جاگتی ہے۔ یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ باقیوں کے تحریک انصاف کی خواتین سنم، طیبہ اور خدیجہ اور باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہے، اب قومی ایوارڈز تقسیم ہوئے ہیں۔ قومی ایوارڈز آپ دیکھیے کہ نشان امتیاز آپ دیتے ہیں، نشان ہلال دیتے ہیں، مختلف ایوارڈز رکھے ہوتے ہیں، یہ قوموں کی عزت اور وقار ہوتی ہے۔ کبھی تو آپ دے دیتے ہیں جن کی ذرا بولڈ قسم کے سین فلموں کے اندر ہوں، ڈراموں کے اندر ہوں، ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ آرٹسٹ ہیں۔ صحافیوں کے اندر اس مرتبہ انتخاب کیا گیا ہے، اور آپ کرائٹیریا دیکھیں، کرائٹیریا کیا ہے؟ جس نے عمران خان کو زیادہ گالیاں دی ہیں، جس نے پراپیگنڈا، منفی پراپیگنڈا وہ زیادہ کیا ہے، جو زیادہ برسا ہے، وہ اس مرتبہ ایوارڈ کا حقدار پایا ہے۔ میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند ایک شریف لوگ بھی ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ معاملات کو کور اپ کیا جائے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے صحافی زید ملک، یہ اچھے صحافی ہیں، ان کو ہلال امتیاز۔ واصف ناگی، جنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بڑے پرانے منجے ہوئے صحافی ہیں، ان کو ستارہ امتیاز۔ فہد حسین، یہ اب صحافی نہیں ہے بھئی، یہ تو پچھلے اس 1.5 سال کے اندر جب سے رجیم چینج ہوا ہے یہ سیاستدان ہے، تو سیاستدان کو صحافی بنا کر اب وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک چینل پہ آ گیا ہے۔ بے شک یہ صحافت کے اندر ایک بڑا نام ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، ایک بہت پروفیشنل آدمی تھا، لیکن کس طرح یہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تو نجم سیٹھی اور اس طرح کے چند کردار، یہ جب دل کرتا ہے سیاستدان بن جاتے ہیں، نون لیگ میں شامل ہو جائیں، نکل جائیں تو صحافی ہیں۔ تو اس کو صحافت کا ایوارڈ دیا گیا فہد حسین کو، کم از کم اس موقع پر یہ ایوارڈ ان کا نہیں بنتا۔ غریدہ فاروقی اور وقار صدی، یہ دو انتہائی مشکوک کردار، متنازع کردار، کوئی خبر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پراپیگنڈا، ٹرولز ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مغلظات اور اس طرح کا جو حرکتیں ہیں ان کی بنیاد پر غریدہ فاروقی کو کس چیز کا ایوارڈ دیا گیا بھائی؟ سوائے پراپیگنڈا کے اور ٹویٹر پہ اور یہ تماشا کرنے کے، اس خاتون کے پاس کون سا میڈیا کا یونیک کام اس نے کیا ہے بھائی؟ کون سی خبریں اس نے نکالی ہیں ایسی کہ وہ آپ سمجھیں کہ اداروں کو چھوڑ کے کوئی گراؤنڈ پہ ایسا کام کر دیا ہے؟ وقار ستی وہ شخص ہے جس نے عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی پرواہ نہیں کی، جس نے ہر معاملے کے اندر جھوٹ کو پوری طرح پھیلایا ہے، پراپیگنڈا مشینری کا نام ہے۔ اس شخص کو کن خدمات کے عوض جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا؟ ایوارڈز کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ توہین کی گئی ہے، یہ بے توقیری کی گئی ہے۔ اس طرح یعنی سفارشوں پر اگر آپ ایوارڈ دیں گے اور جو آپ کے لیے زیادہ خدمات دے گا ذاتی طور پر، اس کے لیے جو پراپیگنڈا آپ کے مخالفین پر کرے ایوارڈ دیں گے، تو یہ ایوارڈ کی حیثیت اور وقت آپ نے کہاں لا کے کھڑی کی ہے؟ تو اس طرح کے مشکوک کردار جو ہے، عادل فاروق عادل اچھے آدمی ہیں، ان کو بھی درمیان میں دے دیا ہے۔ سہیل وڑیچ، سلمان غنی، کوئی بات نہیں، یہ جھکاؤ جس طرف بھی ہے، یہ صحافی ہیں۔ سلیم بخاری، یہ بھی ظاہر ہے بے شک ٹھیک ہے تحریک انصاف کے مخالف ہیں، پھر بھی ایک پرانا ایک صحافت کے اندر نام ہے، لیکن انتہائی یہ ان کا بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا ضمیر آگے پیچھے ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح عارف نجمی، تو یہ ایوارڈز جو ہے کچھ ایوارڈز میرٹ پہ ہیں اور کچھ صرف عمران خان کے خلاف پراپیگنڈے کا ریوارڈ شاید دیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بے توقیری ہے جو قومی ایوارڈز ہیں ان کا۔ اب جو ہے آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا ہے کاکول اکیڈمی کے اندر، اور یہ جو خطاب ہے اس کے اندر 3-4 باتیں انتہائی عام انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اندرونی اور بیرونی دشمن سے بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان، شاید اس کو اندرونی دشمن انہوں نے قرار دیا ہے۔ اگر انہوں نے دیا بھی ہے تو وہ دشمن اس کہنے سے نہیں بنتے، چونکہ وہ پاکستان کی عوام ہے اور عوام کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے گفتگو کا، تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ جنرل جو یہاں پہ دہشت گردی کے اندر انوالو لوگ ہیں ان کو کہا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان اور افواج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں
اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ تو دشمن ظاہر ہے، بھارت ہے، کوئی اور دشمن ہے، عالمی ایجنسیز ہے، تو وہ چاہیں گی تقسیم ہو۔ پاکستانی قوم تو یہ نہیں چاہتی، لیکن اس وقت تک جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو ڈنڈے کے زور پہ سوچنے کی بجائے عقل کے ساتھ سوچیں۔ یہ جو اقدامات ہیں، اگر آپ اسی طرح جاری رکھیں گے، اسی طرح آزادیوں کو سلب کیا جاتا رہے گا، اسی طرح ریاست کے ہر شعبے پر اگر کنٹرول مزید اضافہ کیا جائے گا، تو کیا اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈنڈے کے زور پہ فوج اور عوام ایک رکھ پائیں گے؟ پہلے پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے نا قیامت تک رہنے کے لیے ہے، یہ اچھی خواہش ہے اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے، لیکن یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس نے ضرور قیامت تک رہنا ہے۔ یہ ایک خواہش ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے، جو ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے اور اس کی سہولت کاری کی گئی ہے، تو کیا یہ صرف جملوں کے ذریعے فوج اور عوام ایک رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ایک تو سوچنے والی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان فوج اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ جب آپ گھروں کے اندر اس وقت آپ دیکھیے حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ، اس سابقہ حکومت نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے، یہ ساتھ ساتھ آپ جو گلیوں کے اندر جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی آپ سنیں۔ اچھا، اب وہ جو اقدامات ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر توڑے گئے، الماریاں توڑی گئی، شیشے توڑے گئے، گاڑیاں توڑی گئی، کاروبار بند کیے گئے، جو بے روزگاری ہوئی، جس طریقے سے پچھلے 16 مہینے کے اندر چلتی ایک معیشت پاکستان کی، اس کے خلاف پراپیگنڈا کر کے کہ یہ تو معاشی بربادی ہو گئی ہے، تو جو کچھ کیا گیا ہے، لوگوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو اغوا ہو رہے ہیں، جو یہ سارا ہو رہا ہے، اب یہ یقیناً پاکستان کی فوج پاکستانی قوم سے ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اس سے جو اقدامات ہو رہے ہیں اور جو ابھی ہو رہے ہیں، اس سے کیا صرف یہ ایک جملہ کے فوج اور عوام کے اندر جو ہے وہ ایک ہیں، ایک رہیں گے، تو کیا جملے بولنے سے یہ رہ سکتے ہیں یا عملی اقدامات سے؟ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ایسے، یعنی وہ دشمنی کون کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے، جو فوج اور عوام کو تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ دشمنی کون کر رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے، جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ زیادہ عرصہ کم از کم مجھے اس طریقے سے یہ قوم چلتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک بڑا سخت غصہ اور نفرت ہے جس کا اظہار لوگ خوف کے ذریعے کئی دفعہ نہیں کرتے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں مناسب اقدام نہیں ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ خطابات سے یہ کام حل نہیں ہوگا، عملی اقدامات دکھائیں اور یہ ثابت کریں کہ اس وقت فوج سے مراد فوجی قیادت اور عوام ایک ہیں، یہ ثابت آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب ایک نیا سروے آیا ہے اور یہ معذرت چاہتا ہوں ویڈیو لمبی ہوگی، اور یہ سروے مسلم لیگ نون کے یہ صحافی ان کو کہا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے تو مخالف ہیں۔ اب جب یہ ولاگ بیچارے کریں گے تو بڑی مشکل سے 2-4 جملوں کے اندر اون کر کے نکل جائیں گے۔ اگر نون لیگ ہوتی تو یہ دھمالیں ڈالنی تھی انہوں نے 12 منٹ۔ منصور علی خان، اب انہوں نے ٹویٹر پر جو ہے وہ ایک سروے کروایا، اور یہ سروے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے نون لیگ کا سروے ہے، جس کے اندر جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی بہتر رہی؟ عمران خان، شہباز شریف، دونوں ہی فیل ہو گئے، دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ یہ 4 آپشن انہوں نے دیے۔ اس کے اندر اب جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 2,28,987 افراد نے اس پر ابھی رائے دی ہے۔ اب نون لیگ کے اور باقی حلقوں کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس پر رائے دیں تاکہ تیزی کے ساتھ یہ فگر چینج ہو۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، یہ 2% لوگوں نے رائے دی ہے، دونوں ہی فیل ہو گئے، یہ 4% لوگوں نے رائے دی ہے۔ شہباز شریف نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ 14% لوگوں کی رائے ہے، اور 79% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی کارکردگی بہترین تھی۔ اب یہ 2/3 سے بھی زیادہ لوگ ہیں، یہ کامن پاکستانی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پہ ہیں، بھئی سوشل میڈیا پہ عوام ہی ہوتی ہے نا، جب ان کی نظر سے چیز گزرے گی تو وہ رائے دیں گے، تو اسی سے مومنٹم بنتا ہے، وہی اصل سروے اور رائے ہوتی ہے۔ اس سے غیر ہے اس طرح کے سرویز ویسے بھی کروائے گئے ہیں اور انہوں نے حکومتی ہوش کو اڑا دیا ہے، اور اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔
عمران خان اور تحریک انصاف کے جھنڈے ڈنڈے سے ڈر کر اب مائنس جب تک نہیں ہوگا الیکشن نہیں کروانے، اس طرح کا جو کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔